अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। और अब ये बता, तू यहाँ कैसे पहुंचा, हमारे पास क्यों ना आया? बिलाल ने इलाफी को इशारा किया। इलाफी घोड़े से उतर आया और दोनों इकट्ठे चलते गए। बिलाल ने इलाफी को बताया कि वो किस तरह अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पहुंचा था। उसने माई रानी के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र न किया। और अब मैं वो बात करता हूँ जिसकी खातिर मैंने आपको रोका है, बिलाल ने कहा, लेकिन डरता हूँ कि आप राजा के नमक ख़वार हैं। आप पर राजा की इतनी मेहरबानियाँ हैं कि इनसे आपका ईमान कमज़ोर हो गया होगा। तूने ये बात क्यों कही है उस्मान के बेटे? इलाफी ने पूछा। कुफार की बाज़ मेहरबानियों का वज़न इतना ज़्यादा होता है, बिलाल ने कहा, इतना ज़्यादा कि उसके नीचे ईमान चटकने लगता है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि राजा दाहिर ने अरब के जहाज़ लूटे हैं और तमाम मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया है। उनमें औरतें और बच्चे भी हैं। अरब की फ़ौज आई तो मैं खुश था कि कैदी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी फ़ौज को पिस्पा होना पड़ा। वो कैद जो तेरे दिल में है इब्ने उस्मान, इलाफी ने कहा, जो मैं पहले से जानता हूँ वो मुझे क्यों बता रहा है? क्या आप कैदियों की रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिलाल ने पूछा। ये क्या बनु उमैया की जो अदावत आपके दिल में भरी हुई है वो आपको कुछ नहीं करने दे रही? इलाफी ने बिलाल को बताया कि राजा दाहिर के साथ उसकी क्या बातें हुई हैं। मालूम होता है वलीद बिन अब्दुल मलिक एक ही शिकस्त से इन मुसाफिरों को भूल गया है जो यहाँ कैद में हैं। बिलाल ने कहा, हज्जाज नहीं भूलेगा। इलाफी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, वो खून के बदले खून ही लिया करता है। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। बिलाल ने कहा, मेरी रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा है उस बाप को आप जानते हैं। मुझे मशवरा देने वाला कोई न था। आपको यहाँ आते देखा तो आपकी वापसी के इंतज़ार में रास्ते में खड़ा हो गया। क्या इरादा है तेरा? मैं कैदियों को रिहा कराऊंगा। बिलाल ने कहा, लेकिन कैद खाने से निकलकर वो जाएंगे कहाँ? क्या आप पनाह दे सकते हैं इब्ने उस्मान? इलाफी ने कहा, अगर तू कैदियों को रिहा करा लाए तो उन्हें हमारे पास ले आ। हम उन्हें अपने पास रखेंगे और मौका देखकर उन्हें कश्तियों में बिठाकर रवाना कर देंगे। लेकिन तू उन्हें रिहा कैसे कराएगा? रात को कैद खाने में दाखिल होना पड़ेगा। बिलाल ने कहा, अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। हो सकता है हम कैद खाने में किसी तरह दाखिल हो जाएं और वापस ही ना आएं। कितने आदमी अंदर जाओगे? ज़्यादा नहीं, बिलाल ने जवाब दिया, 3 या 4 आदमी होंगे। बिलाल और इलाफी चलते रहे और कैदियों को फरार कराने का मंसूबा बनाते गए। किले का दरवाज़ा आ गया। इलाफी ने बिलाल से कहा कि वो वापस चला जाए। बिलाल वापस आ रहा था तो उसके जहन में कैदियों के फरार का मंसूबा कलाबाजियाँ खा रहा था। इलाफी ने मदद का वादा किया था और उसे बड़ी अच्छी तरकीबें बताई थी। बिलाल को माई रानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कोई मदद नहीं की। अब माई रानी की जवानी में वो बात नहीं रही थी जो उस वक़्त थी जब वो पहली बार बिलाल से मिली थी, लेकिन वो बूढ़ी भी नहीं हो गई थी। वो रानी थी। उम्र आगे बढ़ गई थी लेकिन रानी जैसे पीछे रह गई थी। वो अब भी बिलाल को तन्हाई में बुलाती और कुछ देर अपने पास रखती थी। जब अरबों के जहाज लूटे गए और उनके मुसाफिरों को कैद खाने में डाल दिया गया तो बिलाल ने माई रानी से कहा था कि वो राजा दाहिर से कहे कि कैदियों को रिहा कर दे। नहीं बिलाल, माई रानी ने कहा था, अपने भाई पर मेरा ज़रा सा भी असर नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेगा। बिलाल ने माई रानी को मोहब्बत का वास्ता देकर कहा था कि वो राजा दाहिर से बात करके तो देखे, लेकिन माई रानी ने बिलाल को टाल दिया था और ये भी कहा था कि वो राज दरबार के कामों में दखल नहीं दे सकती। माई रानी ने बिलाल को साफ टाल दिया था। फिर भी बिलाल के दिल में माई के खिलाफ ज़रा सी भी खफगी नहीं थी। उसने बिल्कुल सही समझ लिया था कि माई रानी राजा दाहिर के आगे मजबूर है और वो माई की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। इधर सिंध में इलाफी और बिलाल कैदियों की रिहाई की स्कीम बना चुके थे। उधर बसरा में हिजाज बिन यूसुफ अपने सालार बदील बिन तहफ़ा को आखिरी हिदायत दे रहा था। इन दिनों सालार बदील ओमान में अपनी फ़ौज के साथ होता था। हिजाज ने उसे वहाँ से बुलाया था। इब्ने तहफ़ा, हिजाज ने कहा, तू समझ चुका होगा कि सिंध पर हमला और कब्ज़ा क्यों ज़रूरी है। मैं तो पहले ही सिंध के तमाम तर साहिली इलाके पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाता रहता था। इसका मकसद तू भी समझता होगा। हाँ इब्ने यूसुफ, बदील बिन तहफ़ा ने कहा, सरंदीप वगैरह से हमारे जहाज़ उसी सूरत में बाहिफाजत आ जा सकते हैं कि सिंध के साहिली इलाके हमारे कब्ज़े में हों। खुदा की कसम तू मेरे दिल की बातें जानता है, हिजाज ने कहा, और तू ये भी जानता होगा कि अमीरुल मोमिनीन अमन पसंद इंसान है। वो आराम और इत्मीनान से हुकूमत करना चाहता है। इस तरह के हुक्मरान दुश्मन को भी दोस्त समझ लिया करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि दुश्मन दुश्मन ही रहता है और जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं।
یہ تو میں تجھے بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین نے مجھے سندھ پر حملے سے کیوں روک دیا تھا۔ اب بھی میں اس سے پوچھے بغیر حملہ کر رہا ہوں۔ کیا امیر المومنین بگڑے گا نہیں؟ سالار بدیل نے پوچھا۔ بگڑے گا تو کیا کر لے گا؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، مجھے اپنی قوم کی غیرت عزیز ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر ولید بن عبد الملک کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم اس طرح ایک لٹیرے ہندو راجے سے دب گئے تو کل وہ ہمارے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر دے گا۔ برہمن کی ذہنیت کو میں جانتا ہوں۔ جس مہاراجا نے اپنی سگی بہن کو بیوی بنا کر رکھا ہوا ہو، اس پر کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور بات تو نے غور نہیں کیا ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا۔ سندھ کے راجا نے 500-600 ارب مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے سنا ہے یہ ارب اس کی ایک لڑائی بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس کی ایک طاقتور دشمن کو شکست دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ارب ہمارے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے، حجاج نے کہا۔ میں نے جاسوسوں کے ذریعے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ یہ ارب ہمارے خلاف اٹھیں گے۔ اگر وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں آئے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے باغی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے جلا وطن کیا تھا اور زیادہ تر ایسے ہیں جو خود چلے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بنی امیہ کے خلاف جو کدورت بھری ہوئی ہے وہ انہیں ہمارے خلاف ضرور اکسائے گی۔ تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، میں اس صورتحال کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے، لیکن ابن یوسف، میں ڈرتا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ جائے گا، پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارے سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی۔ حجاج نے کہا، میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے، لیکن یہ مت بھول کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح میں بھی اپنی عمارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں خلافت کا وفادار تو ہوں، لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اور ابن تحفہ، تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار پسند تھا، لیکن قوم کے دشمن کو وہ دشمن سمجھتا تھا۔ اس نے یہ اظہار نمایاں طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقت بننا چاہتا ہے، لیکن راجہ طاہر نے جن مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن اسے شک بھی ہوتا تھا کہ فلاں کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ ابن تحفہ، حجاج نے سالار بدیل سے کہا، اب تم امان واپس نہیں جاؤ گے، میں تمہیں صرف 300 سپاہی دے رہا ہوں۔ میں نے مکران کے امیر محمد بن ہارون کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ تمہیں 3000 سوار دے گا۔ تم سیدھے مکران اس کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں آگے کی باتیں بھی بتا دے گا۔ میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن ہارون کے ساتھ ہے۔ راجہ طاہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا۔ کیا میرا دانش مند وزیر آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ طاہر نے اس سے پوچھا، کیا عرب سے ایک اور آندھی آئے گی؟ آندیاں تو آیا ہی کرتی ہیں مہاراج، بدہمن نے کہا، کبھی یورپ سے، کبھی پشچم سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے آندھی ضرور آئے گی۔ مسلمان اتنی جلدی شکست نہیں مانا کرتے، مہاراج کو چوکس رہنا چاہیے۔ رمل کا راجہ ہم پر چڑھ دوڑا تھا تو تم نے مشورہ دیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان میں اتار دو جنہیں میں نے مکران میں پناہ دی ہوئی تھی۔ راجہ طاہر نے کہا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو ان عربوں نے میرے ہی دشمن کو بھگا دیا۔ میں نے اب پھر انہیں کہا ہے کہ عرب کی فوج حملہ کرے تو وہ میری مدد کریں، لیکن ان کے سردار نے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عرب کے مسافروں کو رہا کرو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہیں احسان فراموشی کا مزہ چکھا دوں؟ نہیں مہاراج، وزیر بدہمن نے کہا، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں۔ انہیں دشمن بنایا تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی گہری کر لیں اور ان کے درمیان اپنے جاسوس چھوڑ دیں۔ معلوم کریں کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ انہیں دوست بنائیں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیں، انہیں وہیں محدود رہنے دیں۔ اگر انہیں ہر طرف گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو مہاراج کے سائے میں پرورش پا رہا ہے
اور وہ یہ اندھیرا ہے جو مہاراج کے چراغ کے نیچے ناچ رہا ہے۔ اگر انہوں نے عرب کے حملہ آوروں کی درپردہ بھی مدد کی تو میں ان سب کو قتل کرا دوں گا۔ راجہ داہر نے کہا، سندھ میں اور سارے ہندوستان میں صرف ایک مذہب رہے گا اور یہ مذہب ہمارا ہوگا۔ کیا مہاراج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں بدہمن، راجہ داہر نے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ انہیں رہا کر دیا تو عرب کے حاکم مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عرب کے ایلچی کو جواب دے چکا ہوں کہ قیدی میرے پاس نہیں۔ اب میں کس منہ سے کہہ دوں کہ وہ میرے پاس ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب ان قیدیوں کی باقی عمر قید خانے میں ہی گزرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جہازوں کے مسافر اروڑ کے قید خانے میں بند کیے گئے تھے۔ اس قید خانے کے حاکم کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ بہرحال وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج اس قید خانے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ راجہ داہر کے زمانے میں یہ ایک مشہور قید خانہ تھا۔ اس کی اندرونی فضا پر ہیبت طاری رہتی تھی۔ اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا۔ اس قید خانے کا ایک تہخانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی کوٹھریاں تھیں۔ جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹھریوں میں رکھا گیا تھا۔ ان میں پورے کنبے بھی تھے۔ ہر کنبے کے افراد کو ایک ایک کوٹھری دی گئی تھی۔ ان کی قید کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب ان قیدیوں کو یہاں لایا گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا۔ ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ قبلہ، جسے دو مورخوں نے قبلہ لکھا ہے، ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا۔ ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا۔ قیدی عورتیں اس کی ملکیت ہوتی تھیں۔ یہ قیدی جو عرب کے سمندری مسافر تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھیں تو اسے مترنم سی گونج سنائی دی جسے بہت سے آدمی مل کر گنگنا رہے تھے۔ قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا۔ اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ قید خانے میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی جھنکار سنا کرتا تھا یا دروں اور کوڑوں کی زناٹے دار آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی تھیں، اور ان قیدیوں کی چیخیں اسے سنائی دیا کرتی تھیں جن کے برہنہ جسموں پر درے اور کوڑے برستے تھے۔ جس جہنم میں کربناک آہوزاری رہتی تھی وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا۔ قبلے کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ آج والے نئے قیدی ہیں، اسے قید خانے کے ایک افسر نے بتایا، جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں۔ قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا۔ تہ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی۔ وہ کوٹھریوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کسی کوٹھری میں 2 قیدی تھے، کسی میں 3 یا 4، اور کسی کوٹھری پر پورا کنبہ بند تھا۔ سب قبلہ رو ہو کر 2 زانوں میں بیٹھے تھے اور بیک وقت آواز کلمہ طیبہ کا ورد بلند ہو رہا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون گزر رہا ہے۔ قبلہ آخری کوٹھری تک چلا گیا۔ اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا۔ تمام قیدی خاموش ہو جائیں، سنتری نے اعلان کیا۔ حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹھریوں کے دروازوں کی سلاخوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لان تان کا ایسا شور برپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ایک ہڑبونگ تھی جس پر قابو پانا محال نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بات کرو، قبلہ نے کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر آ، ایک بوڑھے عرب نے کہا۔ کون ہے تو؟ میرے ساتھ بات کر۔ قبلہ اس کوٹھری کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے؟ بوڑھے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا ہے؟ میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا، قبلہ نے کہا، اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے برا بلا مت کہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سب مل کر کیا گا رہے تھے؟ یہ آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس آواز نے تیرے دل کو موم نہیں کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے کچھ اثر ضرور محسوس کیا ہے، قبلہ نے جواب دیا۔ مجھے اس گیت کے الفاظ بتاؤ۔ یہ بوڑھا عرب مالابار میں بہت عرصہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ گیت نہیں، بوڑھے نے کہا، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کی مختلف آیات کا بھی ورد اسی طرح آوازیں ملا کر کرتے ہیں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ قبلہ نے پوچھا۔ سکون قلب، اللہ کی خوشنودی، بوڑھے نے کہا، اور اس جہنم سے رہائی ملے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا؟ قبلہ نے پوچھا۔
اگر ہم گناہگار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے۔ بوڑھے نے کہا، پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے، گناہوں کی بخشش مانگتے۔ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے، ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تم سے اور تمہارے راجا سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ راجا کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے، کیا تم اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہو؟ قبلہ نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ہم کسی کے لیے بری دعائیں نہیں مانگا کرتے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے، تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا اور ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔ وہ رضا ظاہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کی رہائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا۔ تاریخ میں قبلہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ دانشور تھا، صاحب علم اور اہل قلم۔ حیرت ہے کہ ایسے شخص کو قید خانے کا داروغہ کیوں مقرر کیا گیا تھا۔ قید خانوں کے داروغے عموماً تباہ کسائی ہوتے ہیں، جو بے بس اور مجبور انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جس روز سالار بدیل بن طہفہ بصرہ سے 300 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، اس رات بلال بن عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر، جس میں مسلمان مسافر قید تھے، دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے پاس ایک رسا تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا 2 شاخہ کنڈا بندھا ہوا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی، زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکڑیاں بھی تھیں۔ رات تاریک تھی۔ بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمند پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موزوں لگی تھی۔ دیوار کے اوپر قلعوں کی طرح چھوٹی موٹی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ قید خانوں کے چاروں کونوں پر بڑی برجیاں تھیں اور ہر برجی میں ایک سنتری موجود تھا۔ بلال اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی ٹیکری پر لے گیا جو دیوار کے زیادہ قریب تھی اور ذرا زیادہ اونچی تھی۔ اس پر کھڑے ہو کر بلال نے اپنے ہاتھوں رسا دیوار پر پھینکا، کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ رات کی خاموشی میں لوہے کے کنڈے کے گرنے کی آواز اتنی زیادہ سنائی دی کہ سنتریوں نے بھی سن لی ہوگی۔ بلال اور اس کے ساتھی ٹیکری سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ وہ اوپر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر تک اوپر کی کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ سب سے پہلے بلال نے رسے کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر گیا۔ دیوار قلعوں جیسی تھی، اونچی منڈیر سی تھی اور اس کے ساتھ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر ایک گھوڑا آسانی سے چل سکتا تھا۔ بلال اوپر جا کر منڈیر کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ساتھی اوپر آ رہا تھا، وہ بھی آ گیا اور اس کے بعد ایک اور ساتھی، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد ایک اور ساتھی اور اس کے بعد چوتھا ساتھی بھی آ گیا۔ ان کے پاس تلواریں تھیں اور ایک ایک خنجر کمر بند میں اڑا سا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قید خانے کے اندر کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب کے مسافر کہاں بند ہیں۔ قید خانہ بہت وسیع تھا۔ بعض دیواروں کے ساتھ ڈنڈوں والی مشلیں جل رہی تھیں۔ بلال نے قیدیوں کی رہائی کی اسکیم جذبات سے مغلوب ہو کر بنائی تھی۔ اسے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ قید خانے کے اندر کی دنیا کیسی ہے۔ اس نے محمد حارث الافی کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ وہ راستے میں حائل ہونے والے سنتریوں کو مار ڈالیں گے اور ان کے ہتھیار قیدیوں کو دے دیں گے۔ پھر وہ سنتریوں پر غالب آ کر قید خانے کا بڑا دروازہ کھلوائیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ پھر تمام قیدیوں کو مکران پہنچا دیں گے۔ بلال نے 3 ساتھیوں کو وہیں چھوڑا جہاں انہوں نے کمند ڈالی تھی۔ وہ کونے والی ایک برجی کی طرف چل پڑا۔ وہ جھک کر یا دبے پاؤں نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ اس قید خانے کا داروغہ ہو۔ وہ چونکہ کئی برسوں سے محل کے حفاظتی دستے میں تھا، اس لیے وہ وہاں کی فوجی اصطلاحوں اور مخصوص آواز میں باتیں کر سکتا تھا۔ جب وہ برجی کے قریب پہنچا تو وہاں کے سنتری نے اسے پکارا۔ کون ہے اوے؟ سنتری نے کہا۔ ہاں ہاں، بلال نے کہا، ادھر ہی کھڑا رہ۔ سنتری اسے قید خانے کا کوئی عہدیدار سمجھ کر برجی کے اندر ہی کھڑا رہا۔ بلال نے تلوار نکال لی۔ برجی کے اندر اندھیرا تھا۔ برجی کوئی جھونپڑا یا کمرہ نہیں تھا، معمولی سی موٹائی کے 4 ستونوں پر چھت تھی اور برجی ہر طرف سے کھلی تھی۔ بلال نے اس کے اندر جاتے ہی تلوار کی نوک سنتری کی شاہراہ پر رکھ دی۔ برچھی تلوار پھینک دے، بلال نے کہا۔ سنتری نے دونوں ہتھیار پھینک دیے۔ بلال نے اسے فرش پر بٹھا دیا اور تلوار اس کے شاہراہ پر ہی رکھ دی۔ عرب کے قیدی کہاں ہیں؟ بلال نے پوچھا۔ صحیح بتا اور فوراً بتا۔ سنتری نے اسے بتایا کہ وہ تہہ خانے میں ہیں۔ راستہ بتا، بلال نے کہا، اور یہ بھی بتا کہ کوٹریوں کی چابیاں کہاں ہوں گی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، سنتری نے کہا۔ نہ یہ قید خانہ میرے باپ کا ہے، نہ میرا باپ یہاں کا راجا ہے۔ ہم تو پیٹ کی خاطر نوکری کر رہے ہیں۔
نہ تم میری جان کے پیچھے پڑو نہ میں تمہارے راستے میں آتا ہوں، میری گردن سے تلوار ہٹا لو۔ بلال نے اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ اب بولو، بلال نے کہا۔ میں نے تمہارے 7 دوستوں کی طرح بات کی ہے۔ سنتری نے کہا، میرے 7 دوستوں کی طرح بولو۔ اگر تم اکیلے ہو یا 5-7 آدمی ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہو تو نہیں کرا سکو گے۔ سنتری نے کہا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مجھے بتاؤ، پھر میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو جو پوچھتے ہو وہ بتا دیتا ہوں۔